औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम इस्तग़फ़ार के मुतल्लिक़ बात करेंगे। हमें इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहिए या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोगों के ये सवाल होते हैं कि हमें इस्तग़फ़ार पढ़ना है या अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना है। तो इस्तग़फ़ार जो है वो एक लफ्ज़ है। अगर मैं आपसे कहती हूँ कि आप नमाज़ पढ़ लें तो आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि मैं आपसे कह रही हूँ कि नमाज़ पढ़ लें, ठीक है? आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी कि आपने सजदा करना है, फातिहा पढ़नी है, आपने वो सारा प्रोसीजर नमाज का जो है वो करना है। इसी तरह अगर ये कहा जाए कि इस्तग़फ़ार करें तो इस्तग़फ़ार का मतलब एक लफ्ज़ है और इसके अंदर आपने इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना होता है। उसके अलावा भी 2-3 किस्म के इस्तग़फ़ार हैं जिन जो थोड़े लंबे वाले हैं और उसमें पढ़ने में टाइम लगता है। तो सबसे छोटा जो है वो इस्तग़फ़िरुल्लाह है, जो पढ़ने से आपकी ज़िंदगी की तमाम मुश्किलात जो हैं वो आसानियों में बदल जाती हैं। आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। यहाँ मैं कुछ बहन भाइयों के वाक़यात जो हैं वो आप लोगों के साथ ज़िक्र करूँगी कि किस तरह उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे तवक्कल करते हुए इस्तग़फ़ार का वज़ीफ़ा किया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ज़िंदगी की तमाम परेशानियों को आसानियों में किस तरह बदला। तो एक बहन अपना वाक़या बयान करती हैं कि उनके 3 बेटे थे और वो तीनों ही निकम्मे थे। जवान थे, पढ़े लिखे थे लेकिन कोई जॉब नहीं करते थे, कोई काम नहीं करते थे। अब एक माँ के लिए इससे ज़्यादा अज़ियतनाक वक़्त और कोई नहीं हो सकता कि उसके जवान बेटे सारा दिन घर में सिर्फ खाएं और लेटे रहें, उसके अलावा कोई काम ना करें। तो वो बहन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी। उन्होंने किसी से ज़िक्र किया तो उन्होंने उनको इस्तग़फ़ार का वज़ीफ़ा दिया कि आप एक दिन में 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार का वज़ीफ़ा करें। उस बहन ने इस्तग़फ़ार का वज़ीफ़ा जो है वो अल्लाह का नाम लेकर शुरू कर दिया और वो उसको मुसलसल करती रहीं। कुछ 1 महीना गुज़रा, 2 महीने गुज़रे, उनके एक बेटे के ज़हन में ख़्याल आया कि मुझे जॉब करनी चाहिए, मुझे कोई काम करना चाहिए। तो उसने इंटरव्यू दिया और वो उसमें कामयाब हो गया और कुछ ही दिन के बाद उसको जॉब मिल गई। जब वो जॉब पे जाने लगा तो दूसरे के ज़हन में भी ख़्याल आया कि मुझे भी जॉब करनी चाहिए, मुझे भी काम करना चाहिए। तो इस तरह करके उनके तीनों बेटे जो हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से काम करने लग गए और उनके घर का माहौल जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया और उनका इस्तग़फ़ार पे बहुत ज़्यादा जो है वो यकीन हो गया। इसके बाद एक और भाई अपना वाक़या बताते हैं जो बैरून मुल्क मुकीम हैं और उधर ही किसी अंग्रेज़ खातून से उन्होंने शादी की। उनकी बेगम आए दिन झगड़ा करती और पुलिस को बुला लेती। इस भाई ने इस्तग़फ़ार किसी से सुना हुआ था कि इस्तग़फ़ार करने से बहुत सारे मसले मसाइल जो हैं वो हल हो जाते हैं, तो उन्होंने इस्तग़फ़ार की तस्बीह शुरू कर दी। जो एक दिन में 7000 मरतबा इस्तग़फ़ार का वज़ीफ़ा मैंने अपनी पिछली एक वीडियो में आप लोगों को बताया है, वही वज़ीफ़ा उन्होंने करना शुरू किया। तो उस भाई ने वो 7000 मरतबा वाला वज़ीफ़ा जो है वो शुरू कर दिया, जो एक दिन में 7000 मरतबा आपने इस्तग़फ़ार करना है। कुछ ही दिन गुज़रे थे कि उनकी बेगम ने उनसे अपने गुज़िश्ता रवैये की माफ़ी मांगी और आइंदा ना लड़ने का वादा किया उनसे। तो वो भाई बताते हैं कि मेरी ज़िंदगी इतनी खुशगवार हो गई है कि मुझे यकीन ही नहीं आता कि मेरी बेगम वही है जो मेरे से इतना लड़ा करती थी और आए दिन पुलिस को बुला लेती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी बेगम मेरे से बिल्कुल भी नहीं झगड़ती और बल्कि जो पहले लड़ा करती थी आए दिन उसकी मेरे से माफ़ी मांगती है। ऐसे बहुत से वाक़यात हैं जो उन लोगों के साथ पेश आए जिन्होंने इस्तग़फ़िरुल्लाह का वज़ीफ़ा किया। एक बहन बताती हैं कि मेरी शादी को 4 साल हो गए थे। डॉक्टर्स ने कहा कि आपकी औलाद नहीं होगी। मैं बहुत रोई, तहज्जुद पढ़ना शुरू की और हर वक़्त इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना शुरू किया। तो अल्लाह ने मुझे 2 बेटे अता किए। एक बेटा मेरा अब माशाल्लाह 4 साल का और एक 7 साल का है। इसकी बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बहुत नवाज़ा। ये वो लोग हैं जिन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे तवक्कल किया और उसके साथ इस्तग़फ़िरुल्लाह का वज़ीफ़ा किया। खाली अगर आप अपनी तस्बीह पे इस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहें और आपका ध्यान जो है वो घर के कामों में, बाहर की बातों में हो और आपको पता ही ना हो कि आप पढ़ क्या रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्या माँग रहे हैं। आपका ध्यान जो है वो इस वज़ीफ़े में लाज़मी होना चाहिए और दूसरा आपका तवक्कल जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पे लाज़मी होना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला के साथ इंसान का जो रिश्ता है उसमें इंसान की कुछ कमज़ोरियाँ अड़े आती हैं। इंसान से गुनाह हो जाते हैं, गलतियाँ हो जाती हैं। उन गलतियों के बाद अपने रब करीम के साथ ताल्लुक़ को मज़बूत करने के लिए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो वज़ीफ़ा बताया है उसको इस्तग़फ़ार कहते हैं। इस्तग़फ़ार वैसे तो इसका लग़वी मायने है ढाँपना, लेकिन इसके इस्तिलाही मायने हैं कि जो गुनाह माज़ी में इंसान से हो जाए उनसे माफ़ी चाहने का नाम इस्तग़फ़ार है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं खुद दिन में 70-70 मरतबा इस्तग़फ़ार करता हूँ। सूरत नूह में इस्तग़फ़ार का ज़िक्र बाकायदा आया है और इंसान को तरगीब दी गई है कि अगर उसको कोई मुश्किल है, उसकी औलाद नहीं है, उसके कारोबार नहीं है, बारिशों बारिशों की ज़रूरत है, तो मतलब कि
کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی ہے تو آپ استغفار کا وظیفہ شروع کر دیں. اللہ رب العزت کے حکم سے کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ڈاکٹر شیان کا واقعہ ہے. وہ سعودیہ میں ڈاکٹر تھے جبکہ ان کا تعلق پاکستان سے تھا. وہ سعودیہ سے آگے کسی ملک جا رہے تھے. وہاں انہوں نے سرجری کرنی تھی کسی کی، اور وہ نیورو سرجن تھے، پاکستان کے جانے مانے ڈاکٹر تھے. وہ جا رہے تھے تو راستے میں موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا اور ان کا جو جہاز تھا وہ رک گیا موسمی خرابی کی وجہ سے. تو ڈاکٹر شیان نے جہاں پہنچنا تھا وہاں ٹائم کم تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے جہاں جانا ہے وہاں تو مجھے لازمی پہنچنا ہے، میری سرجری کا وہاں ٹائم ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی وجہ سے باقی جو مسافر ہیں ان کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے. جس جگہ کا آپ نام لے رہے ہیں وہ یہاں سے کچھ ہی دور ہے. آپ ایسا کریں گے یہاں سے ایئرپورٹ سے ٹیکسی کریں اور آپ وہاں چلے جائیں. ڈاکٹر شیان نے وہاں سے ٹیکسی لی اور اس جگہ کے لیے روانہ ہو گئے. ابھی وہ تھوڑا ہی دور گئے تھے کہ بہت زیادہ تیز ہو گئی اور موسم اتنا خراب ہو گیا کہ گاڑی چلانا ڈرائیور کے لیے مشکل ہو گیا. انہوں نے وہیں گاڑی روک دی اور ڈرائیور سے کہا کہ ہم تھوڑی دیر یہاں رک جاتے ہیں. جہاں انہوں نے گاڑی روکی وہاں ایک گھر تھا. تو ڈاکٹر شیان نے وہاں دیکھا ایک گھر تھا. انہوں نے کہا ہم تھوڑی دیر اس گھر میں رک جاتے ہیں، جب بارش رکے گی تو پھر ہم آگے اپنا سفر جو ہے وہ شروع کر دیں گے. ڈاکٹر شیان اس گھر میں گئے، ان کا دروازہ نوک کیا تو اندر سے ایک بزرگ خاتون نے دروازہ کھولا. انہوں نے کہا باہر بہت تیز بارش ہے، ہمیں پناہ چاہیے تھوڑی دیر کے لیے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. جب ڈاکٹر شیان اندر جا کے بیٹھے انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بچہ لیٹا ہوا تھا جس کو وہ عورت بار بار دیکھ رہی تھی اور وہ کسی تکلیف میں تھا. تو ڈاکٹر شیان نے پوچھا کہ اس بچے کے ساتھ کیا مسئلہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس کے دماغ کا مسئلہ ہے، یہ میرا پوتا ہے اور اس کو میں نے بہت سارے ڈاکٹرز کو دکھایا لیکن ڈاکٹرز نے جس ڈاکٹر کا نام بتایا ہے کہ آپ اس سے اس کا علاج کروائیں وہاں سے یہ ٹھیک ہو جائے گا، میں اس ڈاکٹر تک نہیں پہنچ سکتی، میرے اتنے وسائل نہیں ہیں. تو ڈاکٹر شیان نے کہا مجھے بتائیں، میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں، نیورو سرجن ہوں، ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں. آپ مجھے اس ڈاکٹر کا نام بتائیں، ہو سکتا ہے میں اس کو جانتا ہوں. تو اس عورت نے کہا کہ اس ڈاکٹر کا نام ہے شیان. ڈاکٹر شیان وہ نیورو سرجن ہے پاکستان کے. ڈاکٹر شیان کہتے ہیں کہ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں اتنا حیران ہوا کہ اللہ رب العزت نے کس طرح وسیلہ بنا کے مجھے اس گھر تک پہنچایا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اماں جی آپ ایسا کیا پڑھتی تھیں، اللہ رب العزت سے کیا دعا کرتی تھیں. تو انہوں نے کہا میں اور تو کچھ نہیں کرتی تھی، بس استغفر اللہ پڑھتی رہتی تھی. میں استغفر اللہ بہت زیادہ پڑھتی تھی اور دعا کرتی تھی کہ یا پاک پروردگار میں تو بڑی ہوں اور میں وہاں تک نہیں جا سکتی جس ڈاکٹر کا یہ لوگ کہتے ہیں، تو اس ڈاکٹر کو میرے تک پہنچا دے. تو میں بس یہی کرتی تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں ہی ڈاکٹر شیان ہوں جس کا آپ کو ڈاکٹروں نے بتایا ہے. تو کہہ رہے کہ میں اتنا مجھے اللہ تعالیٰ پہ پیار آیا اور یہ واقعہ سن کر میرا ایمان اتنا تازہ ہوا کہ اگر انسان اللہ رب العزت کو سچے دل سے پکارے، اللہ رب العزت کو لگن کے ساتھ تڑپ کے ساتھ پکارے تو وہ کس طرح کہاں سے انسان کو اٹھاتا ہے اور کہاں پہنچا دیتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہ ہے یقین کے قصے. جہاں انسان اللہ رب العزت کی ذات پہ یقین کرتا ہے، اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ میرے رب نے میرے لیے پریشانی پیدا کی ہے تو مجھے اس سے نکالے گا بھی وہی. انسان کی بہت ساری ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو اس کے لیے مشکلات کا باعث بن جاتی ہیں. بہت ساری ایسی آزمائشیں ہوتی ہیں اس کی جو اللہ رب العزت اس کو آزمانے کے لیے اس کی زندگی میں داخل کرتا ہے. ہمارے ایسے بہت سے گناہ ہوتے ہیں جو ہمارے دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور ہمیں ان کے بدلے میں مشکلات کو فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن بہت سارے لوگوں کی زندگی میں اگر مشکلات آتی ہیں تو وہ آزمائش کے طور پہ بھی آتی ہیں. استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جس کا قرآن پاک میں بھی بتایا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کو کیا کرتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اس کو کیا کرتے تھے اور ہمیں بھی ترغیب دی گئی کہ استغفار کرو. استغفار اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کوئی دعا رد نہ ہو اور آپ کے سارے کام خود بخود ہو جائیں تو آپ استغفار کا معمول بنا لیں. استغفار کرنا کیوں ضروری ہے؟ یہ اس لیے ضروری ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتے تھے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ استغفار کس طرح کریں کہ اللہ توبہ قبول کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بڑا ہی کریم ہے، اللہ بڑا ہی مہربان ہے. بندہ جب اللہ رب العزت سے توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت بہت خوش ہوتا ہے. اور اس کی مثال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی دی جو صحرا میں جائے اور اپنی اونٹنی ایک درخت کے ساتھ باندھ کر اسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ جائے.
اس کی اونٹنی کے اوپر اس کا سارا ساز و سامان اور پیسے وغیرہ ہوں، اور جب وہ سو کے اٹھے تو اس کی اونٹنی وہاں سے کہیں غائب ہو چکی ہو، تو وہ شخص اتنا پریشان ہوتا ہے اور صحرا میں ادھر ادھر دوڑتا ہے باہر جانے کے لیے، لیکن نہ اس کو کہیں راستہ ملتا ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی ساز و سامان بچتا ہے، اور وہ بالکل مایوس ہو کے ایک سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہے اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ لیکن ایک دم سے کہیں سے اس کی اونٹنی اس کے سامنے آ جاتی ہے تو وہ شخص کتنا خوش ہوتا ہے۔ وہ تو اپنی موت کا انتظار کر رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کہیں سے اس کی اونٹنی جو ہے وہ اس کے سامنے لے آیا تو وہ کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ اپنے رب سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو رب اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے۔ جتنا وہ شخص خوش ہوا تھا اپنی اونٹنی کو دیکھ کے، اللہ رب العزت اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب اس کا بندہ سچے دل سے اس سے توبہ کرتا ہے۔ اور جب انسان اللہ رب العزت سے استغفار کرتا ہے تو اس کی زندگی کے تمام معاملات کو خود بخود حل کر دیتا ہے، اس کی زندگی سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، اس کی زندگی آسانیوں میں بدل جاتی ہے۔ استغفار کتنا چھوٹا سا لفظ ہے لیکن کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ لفظ کتنی فضیلت ہے اس لفظ کی، اس لفظ سے کتنے مسائل حل ہو سکتے ہیں، چاہے وہ کیسی بھی کیٹیگری کے ہوں۔ استغفار راحت اور خوشی کا دروازہ ہے۔ جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوں، جب چاروں طرف سے مسائل نے آپ کو جھکڑا ہوا ہو، جب آپ کو لگے کہ ساتوں آسمانوں اور زمین کے نیچے آپ دبے ہوئے ہیں، اتنی مشکلات ہیں، اتنی پریشانیاں ہیں، تب آپ یہ والا وظیفہ لازمی کریں۔ ایک دن میں 7,000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا، چلتے پھرتے آپ کاؤنٹر اپنے ہاتھ میں رکھیں اور اس پہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے یہ عہد کریں کہ یا پاک پروردگار، زندگی میں بہت سارے گناہ ہوئے، میں گنہگار ہوں، میں سیاہکار ہوں، بہت گناہ کیے زندگی میں، لیکن تو مجھے بخش دے، میرے تمام گناہوں سے درگزر فرما، میرے تمام گناہوں کی بخشش فرما اور میرے لیے آسانی والے معاملات فرما، میرے تمام معاملات میں آسانی کر دے، میرے تمام مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے۔ تو پھر دیکھیے گا کس طرح اللہ رب العزت معجزے کرے گا۔ معجزے پہلے بھی ہوتے تھے، اب بھی ہوتے ہیں اور آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ جب اللہ کا بندہ اللہ کو سچے دل سے پکارے گا، جب اللہ رب العزت کا بندہ اس کو لگن سے پکارے گا، اس کو دل سے پکارے گا، تو وہ ضرور معجزے کرے گا۔ زندگی میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی ایسا کام ہے جو کبھی ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، جو کب سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہوتا ہی نہیں ہے، تو یہ وظیفہ آپ لوگوں نے آج سے ہی سٹارٹ کر دینا ہے۔ ایک اور بھائی کا واقعہ یہاں بیان کروں گی۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں جاب کرتا تھا اور میرے جو باس تھے، ان کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، بہت زیادہ دولت تھی۔ تو میں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیا کیا کہ آپ کے پاس اتنی زیادہ دولت آئی؟ میں نے اپنا واقعہ اس کو بتایا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے حالات بہت جو ہے نارمل سے ہوتے تھے، لیکن میرے اوپر قرض بھی تھا، تو میں بہت زیادہ پریشان رہتا تھا۔ تو ایک دن میں مسجد گیا تو وہاں میں نے بیان سنا جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا جا رہا تھا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو استغفار کا عمل بتایا تھا، وظیفہ دیا تھا کہ اگر آپ لوگوں کو بارش چاہیے تو استغفار کرو، اولاد چاہیے تو استغفار کرو۔ غرض جتنے لوگوں نے آ کے حضرت نوح علیہ السلام سے اپنی مشکل بیان کی اور ان کی مختلف قسم کی پریشانیاں تھیں، تو سب کو حضرت نوح علیہ السلام نے استغفار کا وظیفہ دیا۔ تو میں نے جب وہ بیان سنا مولوی صاحب سے، تو میں نے اسی دن سے استغفار کا وظیفہ شروع کر دیا۔ جیسے جیسے میں استغفار کا وظیفہ کرتا جا رہا تھا، وقت گزرتا جا رہا تھا، لیکن میرا اس پہ یقین تھا کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت میرے بھی حالات بدلے گا۔ تو اسی طرح ایک دن کہیں سے ایک آدمی آیا میرے دروازے پہ اور مجھے جو ہے وہ اتنے زیادہ پیسے دے کے گیا کہ یہ آپ کے ہیں اور آپ کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے جب وہ پیسے ریسیو ہوئے تو میرا اس کے بعد اتنا یقین بڑھ گیا کہ میرے سر پہ جو قرض تھا میں نے فوراً سے وہ اتارا اور انہی پیسوں سے اپنا کاروبار شروع کیا، اور لیکن میں نے استغفار کو جو کبھی بھی نہیں چھوڑا، تو اس کی برکت سے اللہ رب العزت نے میرے کاروبار میں اتنی برکت ڈالی کہ آج میں آپ کے سامنے ہوں۔ یہ کچھ ایسے واقعات ہیں جن کو سن کے ہمارا ایمان جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، ہمیں بہت زیادہ جو ہے حوصلہ ملتا ہے، اور ہمارا اللہ رب العزت کی ذات پہ یہ یقین ہے وہ پختہ ہوتا ہے کہ آج بھی اللہ رب العزت معجزے کرتا ہے اگر ہم اسے دل سے پکاریں، لگن سے پکاریں، توجہ سے پکاریں۔ تو اگر آپ کی زندگی میں پریشانیاں ہیں تو ہر روز 7,000 مرتبہ استغفر اللہ کا وظیفہ کریں۔ اگر آپ 7,000 مرتبہ نہیں کر سکتے، 3,000 مرتبہ کر لیں۔ اگر آپ 3,000 مرتبہ بھی نہیں کرتے تو ہر روز 1,000 مرتبہ استغفر اللہ کریں۔ اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو 100 مرتبہ ہر روز استغفر اللہ لازمی کریں۔ یہ وہ عمل ہے جس کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اس کو صرف کچھ روز نہیں کرنا، اس کو آپ نے اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اپنے کام کرتے ہوئے، چلتے پھرتے،
آپ استغفراللہ اپنی زبان پہ جاری رکھیں۔ مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے کا وظیفہ جو ہے وہ 7000 مرتبہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ ہر روز 7000 مرتبہ استغفار پڑھیں اور اس سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ نے استغفار کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے اور پھر اسے کبھی بھی اپنی زندگی سے جانے نہیں دینا۔ دعا میں یاد رکھے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا۔ اللہ حافظ۔